अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आप सबका दोस्त और होस्ट मोहम्मद हसनैन। प्रोग्राम रमजान रहनुमा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हकीकत पर मबनी ऐसे वाक़यात जो कि इस जदीद दौर में भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए एक हदीस नहीं, एक ऐसी हकीकत जो कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ये बात आप याद रखें, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ कर देना है या कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग करना है, या अगर आपने कोई भी आपका एक ऐसा सवाल हो जो कि आपने कभी भी किसी भी जगह में नहीं ढूंढ पाए, वो सिर्फ एक चीज है कि उसके अंदर आप हमेशा हर एक सवाल का जवाब आपका होगा, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद ऐसी हकीकत है। देखिए, अब इसके अंदर अगर हम तशरीह से देखें, इसे समझने की कोशिश करें, तो इसके अंदर वो कुछ है जो कि हम लोगों ने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। दुनिया के बनने से लेकर अभी तक बल्कि क़यामत तक जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी मखलूक़ात, उन सब के बारे में इसके कुरान मजीद के अंदर सब कुछ मौजूद है। और हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर हमें इसके साथ हर एक दुनिया की हकीकत पता चलती है, क्योंकि इसके अंदर वो सब कुछ है, वो हकीकत है जो कि हर आम एक इंसान में को पता नहीं होगी। हम लोग वैसे तो अमेरिकन के ग्रामर को और उनकी बुक्स को और उनके उन सब कुछ चीज़ों को हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें मानते हैं कि वाह, इन्होंने सही तरीके से, इट्स वेरी मच माइंड ब्लोइंग, इन्हें ये बात कैसे पता चली कि पुराने दौर में ये सब कुछ होते थे। बट वो सारी नॉलेज हमारी ही बुक से वो लेते हैं। ये देखें, ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि कुरान मजीद के अंदर वो सब कुछ है जो कि हमने कभी नहीं देखा होगा, और हमें वो हकीकत पता चलेगी कि दुनिया देखती हमें रह जाएगी। तो इसीलिए हमारे हर एक मुल्क they are taking our knowledge from us, और वो हमारी इस किताब को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद ब खुद उसकी वजह से बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान ने कुरान मजीद को दिल से समझने की कोशिश की हो, उनके बातों पर अमल करने की कोशिश की हो, तो वो ज़रूर कामयाब होगा। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिम ही हो, अगर वो भी कुरान मजीद की असली बातों को और ऐसे कुरान मजीद पर अमल रखें, तो वो भी ज़रूर कामयाब होगा। तो हर एक इंसान कुरान मजीद की ताकत से कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को सिर्फ और सिर्फ पढ़े नहीं। तो देखें, एक बात मैंने देखी है, हर एक घर के अंदर ज़रूर लोग कुरान मजीद, सिर्फ कुरान मजीद भी नहीं, सिपारों को ख़त्म करते हैं। वो ख़त्म करते हैं, ये हर एक इंसान को पता है घर के अंदर। तो जब वो ख़त्म करता है, तो फिर भी 1-2-3 मंथ्स तक वो फिर सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को उठाता नहीं। फिर वो उठाता है कि एक दफ़ा फिर वो जो है उसे सिर्फ और सिर्फ उस दावत के लिए, उसके लिए कुरान मजीद को पढ़ता है। पर नहीं, कुरान मजीद के अंदर वो सब कुछ जो कि छुपा हुआ है, वो हमें दिल से सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुरान मजीद को एक दफ़ा पढ़ लिया और उसे फिर रख दिया, क्योंकि ये भी मेरे लाइफ का एक गोल है कि मैं कुरान मजीद को सिर्फ और सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, मैं उसे उठाऊंगा और उसे समझने की कोशिश करूंगा, उसे समझूंगा। वो सब कुछ जब एक इंसान इसे समझने की कोशिश करे, तो वो कुछ देख लेगा, वो कुछ समझ लेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग कुरान मजीद की बहुत ज़्यादा अहमियत रखें। और इसीलिए कुरान मजीद के अंदर वो आपने मूवीज़ में देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर एक वर्ल्ड बुक होती है, उसके अंदर सारे दुनिया के राज होते हैं। तो ये भी हमारे लिए दुनिया की राजों की एक किताब है। इसीलिए जब भी हम इसे उठाते हैं तो हम इसे जो है ऐसे करते हैं
اور اسے چومتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے اندر وہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کے لفظ ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی طرف سے اتنے اچھے اور اتنے مزے کے طریقے سے انہوں نے ہمیں یہ سارے کلام بھیجا ہے، اور وہ بھی آسمان سے، اور اس کلام کے اندر وہ سارے سپارے اور دنیا کے شروع ہونے سے آخرت تک جتنے بھی سب کچھ ہوگا، جو بھی آپ کا ہوگا، اگر آپ دل ہی دل میں آپ کا سکون نہ ہو، یہ اسے بھی ختم کر دے گا، اور آپ دل ہی دل کے اندر آپ کا سکون آئے گا، آپ خوش رہیں گے، آپ کو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے قرآن مجید کی اتنی اہمیت ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ شروع میں کہا تھا کہ قرآن مجید ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اگر آپ تنگ ہیں، اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، اگر آپ دل ہی دل کے اندر آپ کا سکون نہیں ہے، اگر آپ کے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں اور لیزی پن آتا ہے، اور اگر آپ کے دل کے اندر ایسی کوئی بھی بے چینی آتی ہے، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم قرآن مجید کو ہم لوگ ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر وہ دنیا کی حقیقت ہے جو کہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ ایک آسمانی ہولی بک ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ ایسے نبی پر نازل ہوا جس کے لیے یہ پوری دنیا بنی ہے، تو آپ سوچیں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ تورات، انجیل، زبور، یہ سارے کے سارے کتاب ہر ایک نبی پر نازل ہوئے، پر سب سے اسپیشل نبی پر ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جو کہ ہے قرآن مجید، اور اس کے اندر ان سب کتابوں کی حقیقت موجود ہے۔ وہ سب کتاب مل کر اور قرآن مجید کو ہم جب دیکھیں تو اس کے اندر بہت کچھ ہمارے لیے پڑا ہوا ہے راز۔ اور اسی طرح جتنے بھی میں آپ کو اگر بتاؤں تو قرآن مجید کے سے ایٹم بم کا فارمولا بھی لیا گیا ہے، اور ایسے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ قرآن مجید سے لیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ ذرا یہ بات سوچیں، کیا امریکنز جادوگر ہیں کہ انہیں پاسٹ ٹائم کا بھی پتہ ہے کہ پاسٹ ٹائم میں ایسا ہوتا تھا، ایسا ایک ایج ہوتا تھا جس کا نام تھا سٹون ایج، اور ایسا ایک ملک ہوتا تھا، ایسی ایک چیز ہے جسے گریوٹی کہتے ہیں، 7 آسمان ہیں اور یونیورس ہے، تارے ہیں۔ تو یہ سب کچھ وہ کیا جادوگر ہیں کہ انہیں یہ سب کچھ پتہ ہے؟ نہیں، سارا کا سارا سب کچھ جو کہ انہوں نے سیکھا ہے وہ قرآن مجید سے سیکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پاسٹ ٹائم، فیوچر، ان سب کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں، ہر ایک کتاب کی خوبی ہوتی ہے، ویسے لوگ اسے نہیں لیتے، بٹ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی مدد سے آپ ان ساری کتابوں کی خوبیوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے، یہ اتنی زیادہ اچھی ہے یہ کتاب ہمارے لیے کہ اس کی مدد سے اس کے اندر ہمیں اس کی مدد سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے فیوچر کا، پاسٹ کا، اور ایسے ہر ایک چیز کا جو کہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا وہ اس کتاب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ بٹ کیا ہمیں چاہیے؟ ہمیں اس کی صحیح طریقے سے اسے پڑھنا، اسے صحیح طریقے سے سمجھنا، اور اسے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ تو وہ سب کچھ جب ہم لوگ ٹوگیدر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں تو جس انسان نے بھی قرآن مجید سے نالج حاصل کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا، ان کی لائف کو اپنی لائف میں ڈالا، اور اپنی روح کی صفائی اور اپنی جسم کی صفائی دونوں کو ٹھیک طریقے سے رکھا، تو وہ اسے ڈائریکٹلی وہ جو ہے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے۔ اب
آپ دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا اور ان کی لائف کو اپنی لائف میں ڈالا تو وہ کتنی بڑی شخصیت ہمارے لیے بن گئے. بٹ اگر ہم لوگ یہ سب کچھ ملائیں تو ہمیں خامخواہ جنت ملیں گے، بلکہ جنت بھی نہیں، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بنیں گے، وہ ہمارے فرینڈ ہوں گے. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو کہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ ایک ایسی بات میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں جو کہ ایک حقیقت ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ نالجبل ہے اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے. تو اس فائدے کو لینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو فالو کریں، جو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو فالو کریں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ہر اس لفظ اور ہر ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ہم انہیں مانیں. جس طرح کی نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک ایسے ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ہمارے لیے. تو دیکھیں اب قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ذات ہے، اللہ کو کوئی بھی پرواہ نہیں، اللہ بے پرواہ ذات ہے. اس کا یہ مطلب ہوا لم یلد ولم یولد، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر میں کوئی نہیں، اللہ سے مقابلہ کرنے والا، اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے والا اور ان سب کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر ہمیں صرف اور صرف قل هو اللہ احد اگر ہم لوگ پڑھ لیں 4 دفعہ، 2 دفعہ، 5 دفعہ، تو ہمیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ یہ اور بھی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اور جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا، کچھ کم بھی نہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور میرے آفیشیل فیس بک پیج محمد حسنین پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. تو پروگرام رمضان رہنما سے اپنے پیارے دوست محمد حسنین میزبان کو اجازت دیجیے.